इट्स ओवर शावेज़, इट्स ओवर। आपने सब ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ अपने बाबा जान की कसम निभाने के लिए थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया मैं यहाँ से चली जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून, एपिसोड नंबर 43। अगला एपिसोड आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उस स्टोरी का बहुत ही दिलचस्प पार्ट होने वाला है। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आपके लहजे की घबराहट तो साफ बता रही है, इस वक्त झूठ सिर्फ आप बोल रही हैं। हया गहरा मुस्कुराई। साइमा कुछ पल तक उसे घूरने के बाद वहाँ से चली गई थी। शावेज़ के घर पर मौजूदगी की वजह से वो मज़ीद बहस नहीं करना चाहती थी। उफ उफ, पता नहीं इनको सब कैसे बर्दाश्त करते हैं। हया ने साइमा की पुश्त को देखते सोचा और गहरा सांस भरती वहाँ से जाने लगी कि अचानक उसे मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी, जो कि शावेज़ के मोबाइल की थी, जो लाउंज में मौजूद टेबल पर पड़ा था। वो एक नज़र उसे देख जाने लगी कि अचानक स्क्रीन पर जगमगा रहा नाम देख इसका पारा हाई हुआ। इसने गुस्से से कॉल पिक की थी। हेलो, इसने लब बिंचे कहा। कौन? स्पीकर पर हाला की परेशान कुन आवाज़ गूंजी। वो हया के मतलब सोच भी नहीं सकती थी। इस टाइम शावेज़ का मोबाइल वो अटेंड करेगी। हाला के लिए नाकाबिले यकीन बात थी, इसलिए इसके लहजे में परेशानी और बेयकीनी दर आई थी। हाला आपी, मैं हया, आपने मुझे पहचाना नहीं? हया ने लब फैलाए अपने अंदर उठते इज़्तिराब पर काबू पाते कहा, वरना इस वक्त शावेज़ के मोबाइल पर हाला का फ़ोन आना उसे काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा गया था। हया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शावेज़ कहाँ है? स्पीकर पर हाला की परेशान आवाज़ गूंजी। आहा, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अच्छा सवाल है। वो हल्का सा हंसी थी। हाला के सवाल पर मानो उसे आग ही लग गई। एक बीवी इस टाइम अपने शोहर के पास क्या करती है हाला आपी? अब अपने मुंह से मैं आपको क्या बताऊं? आप तो 28 साल की होने वाली हैं, आपको तो पता होगा सब कुछ। हया ने दांत पीसते कहा। क्या मतलब है? तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या हया? शावेज़ ऐसा नहीं कर सकता। तुम और वो कैसे? हाला फ़ोन पर चीखी। क्या मतलब ऐसा नहीं कर सकता? वो ऐसा कर चुका है। कल सारी रात भी मैं इसके साथ इसके कमरे में, सॉरी अपने कमरे में शावेज़ की बाहों में थी। यू नो वट हाला आपी, शावेज़ बहुत रोमांटिक हैं। कल सारी रात इन्होंने मुझे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। अब भी ऑफिस से आते ही शुरू हो गए। मैंने शावेज़ को रोका भी, मगर वो इस मामले में मेरी सुन लें ये नामुमकिन है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, रात रात भर मुझे सोने नहीं देते। थोड़ी सी नाराज़गी के बाद इनका प्यार और बढ़ गया है मेरे लिए, बिल्कुल पागल है मेरे लिए। अब क्या बताऊँ आपको? ज़्यादा डिटेल अगर बताती हूँ आपको तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। बहुत बेबाक और बेशर्म है वो। हया यूं ही हंसी थी। हालांकि स्पीकर पर उभरती सांसें उसे काफ़ी सुकून दे गई थी। वो फ्रेश होने बाथरूम गए हैं, जैसे ही वापस आते हैं मैं आपकी बात करवा दूंगी। लेकिन वो शायद इस टाइम आपसे बात करना पसंद ना करें, क्योंकि इस वक्त इन्हें किसी तीसरे की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। असल में अभी इनका दिल बड़ा नहीं। एक मर्तबा वो और हया नॉन स्टॉप बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। हाला शायद मज़ीद सुन नहीं सकती थी, इसलिए इसने फ़ोन बंद कर दिया। हया ने इसके कॉल कट करने पर घूर कर मोबाइल को देखा। इडियट! हया ने गुस्से से चीखते मोबाइल सोफे पर पूरी कुव्वत से दे मारा। हया ने आंखें मींचते खुद के गुस्से पर काबू पाया था, जो अभी भी कम नहीं हुआ था। गहरा सांस लेते इसने खुद को पुरसुकून किया और पलट कर जाने लगी, मगर वो फरीज हुई थी। इसके कदम ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। रंग इसका लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा। सामने ही तो 2 कदम के फासले पर हिटलर खड़ा था, जो उसे बर्फ़ से सर्द तासुरात लिए कश्मगीन निगाहों से घूर रहा था। हया की आंखों के सामने यकदम अंधेरा छाया। इसका दिल किया था ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। शावेज़ के घूरने के अंदाज से लग रहा था वो सब कुछ सुन चुका है। गला फाड़ फाड़ कर तो वो बात कर रही थी। हया ने चकराते सर को थामते अपनी पलकों को काफ़ी दफ़ा जुम्बिश दी। आंखें झपक झपक कर शावेज़ को देखा था। इसने दिल शिद्दत से दुआ करने लगा कि ये इसका वहम हो, इसके सामने शावेज़ मौजूद ना हो। लेकिन ये इसका वहम नहीं था, वो सच में इसके सामने खड़ा था। शावेज़ के सर्द तासुरात से उसे अपना खून खुश्क होता महसूस हुआ। शावेज़, मैं जो कुछ भी कह रही थी वो सब झूठ था, बकवास था। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया ही नहीं, क्योंकि आप कैसे इतने रोमांटिक हो सकते हैं? मेरा मतलब है, मैंने हाला आपी से वो सब ऐसे ही कहा, बल्कि वो मैंने नहीं कहा, बल्कि नहीं कहा। मैं तो वो
حیا سر نفی میں دائیں بائیں ہلاتی ٹوٹے لفظوں میں بول رہی تھی۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شاویز کو وہ اپنی ایسی بیہودہ باتوں کی کیا وضاحت دے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا یا پھر شاویز کی دہشت کے خوف سے بند ہو جائے گی۔ حیا کو شاویز کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ کا شبہ ہوا، لیکن شاویز کی آنکھوں میں سرد مہری اور سنجیدگی دیکھ اسے یہ اپنا وہم لگا۔ شاویز نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو حیا نے ایک قدم پیچھے لیا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر وہ قطرے چننے چاہے، لیکن یکدم وہ شاویز کے خوف سے اس کے باہوں میں جھول گئی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو خود کو شاویز کے بیڈ پر پایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں چاروں اطراف نظریں دورائیں تو اسے شاویز باتھ روم سے اپنے گیلے بال ٹاول سے رگڑتا ہوا باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ حیا کو ایک نظر دیکھ وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سانس روکے شاویز کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی گوہر افشانیاں یاد کرتے اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے خود کو کوسا۔ اتنی فضول باتیں وہ کیسے کر سکتی ہے، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی کہی باتیں اسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اپنی ہی کہی باتیں یاد کر کے وہ شرم و کوفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ حیا نے یکدم بیڈ سے اترنے کے لیے اپنے قدم نیچے اتارے۔ وہ شاویز کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، مگر شاویز کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ حیا سانس روکے پیچھے ہوتی بیڈ کرون کے ساتھ جا لگی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ حیا نے حلق تر کرتے بامشکل پوچھا۔ شاویز کو ایک نظر دیکھ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اپنے کشادہ چٹانی شرٹ لیس سینے سمیت اس کے سامنے کھڑا اپنے گیلے سینے کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ حیا اسے شرٹ لیس دیکھ کر سرخ پڑی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے لبوں کو بری طرح کاٹنے لگی تھی۔ تمہاری باتیں سچ کرنے کے لیے لایا ہوں، اس نے حیا کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے کہا۔ کون سی باتیں؟ حیا نے لرزتے لبوں سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم حالہ سے، اور کیوں؟ شاویز نے سنجیدگی سے اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر رکتے پوچھا۔ ٹاور بیڈ پر اس نے پوری قوت سے پھینکا جو حیا کے پاس آ گرا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ شاویز کے اتنے ہی سنگین ری ایکشن کی منتظر تھی۔ اس کی سرد نظریں حیا کو بار بار کروا رہی تھیں کہ اس کی باتیں شاویز کو ذرا پسند نہیں آئیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا۔ حیا نے نظریں چراتے لرزتے لبوں سے بامشکل کہا۔ وہ شاید اب کبھی شاویز سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ شاویز کا سنجیدہ اور سرد رویہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ کیا نہیں کہا؟ شاویز نے اس کی جھکی نظروں کو بغور دیکھتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ درست اور سپاٹ تھا۔ وہی جو آپ نے سنا، حیا نے نم لہجے میں کہا۔ وہ اپنی لفظوں کی سنگینی پر ویسے ہی بہت شرمندہ تھی۔ رہی صحیح کسر شاویز کا سرد لہجہ اور آنکھوں کی سرد مہری پوری کر رہی تھی۔ کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ رات بھر؟ شاویز کے ایک اور سوال پر حیا کا سانس رکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر فقر رنگت سے شاویز کو دیکھا۔ دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس نے کچھ نہ سنا ہو، شاید وہ آخری لمحہ آیا ہو، مگر شاویز کے سوال نے اس کی موہوم سی امید بھی ختم کر دی۔ اس کی سرد سپاٹ ری ایکشن پر حیا زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اسے اتنی کوفت، اتنی شرمندگی کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی کو اپنی ہی باتوں اور حرکتوں پر شرمندہ ہوتے۔ شاویز نے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر استہزائیہ انداز میں طنز کیا۔ اس کے طنز پر وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور مزید اس کے سامنے ٹھہر کر اس کی طنزیہ باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ بیٹھی رہو حیا، جب تک تم میری باتوں کا جواب نہیں دو گی تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ وہ شاویز کے سخت لب و لہجے پر وہیں بیٹھ گئی۔ شاویز کو اب بھی دیکھنے سے اعتراض بڑھتا تھا۔ اس نے، حیا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب چاہیے مجھے تم سے۔ تم نے حالہ سے ایسے کیوں کہا جبکہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا؟ حالہ کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں؟ شاویز چلایا۔ اس کی کہی بات پر حیا نے کمبل مٹھی میں دبوچتے اپنے اندر اٹھتے غصے کے بامبروں پر قابو پایا۔ یعنی وہ اس لیے اس سے سوال جواب کر رہا تھا کہ وہ حالہ کو لے کر پریشان ہو رہا تھا۔ حیا کا تن من سلگ اٹھا۔ وہ غصے سے اٹھتی شاویز کے مقابل ہوئی۔ حالہ کیا سوچتی ہے مجھے اس بات سے نہیں فرق پڑتا، سمجھے آپ، اور وہ جو سوچتی ہے سوچتی رہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، جانتی ہوں، نہ ہی مجھے آپ کے قریب آنے کا شوق ہے۔ آپ میرے نزدیک کیا آئیں گے، میں خود ہی آپ کو اپنے نزدیک نہیں آنے دوں گی۔ اس نے شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ حالہ کو لے کر اس کی تشویش، اس کی پریشانی حیا کے دل پر کھولتا ہوا پانی گرانے کا کام کر گئی تھی۔ شاویز کے الفاظ وہ کبھی اپنے اس کے قریب نہیں آئے گا حیا کو جلتی ہوئی بھٹی میں دھکیل چکے تھے۔
جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، تبھی تو تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو۔ دیکھو کیسے میں نے تمہاری مشکل آسان کر دی۔ اب میرے دل میں تمہیں پانے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ شاویز نے حیا کی سرمئی گہری آنکھوں پر نظریں جمائے سکون سے کہا، جہاں اس کی بات پر ڈیروں پانی جمع ہو گیا تھا۔ عارض شدید سرخ پڑے تھے، لبوں سے سسکی نکلی جسے وہ منہ پر ہاتھ رکھ دباتی ہوئی رخ پلٹ گئی۔ شاویز دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے لرزتے بدن کو غور سے دیکھتا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ حیا نے یکدم رخ پلٹے شاویز کو دیکھا تو وہ دیوار سے ٹیک ہٹائے سیدھا ہوا۔ حیا بھیگی آنکھوں اور لرزتے بدن کے ساتھ شاویز کے بہت قریب ہوئی۔ بہت جلد شاویز میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھوں گی، آپ کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے چلائی۔ شاویز کے لفظوں کی سفاکی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بلبلا اٹھی۔ اچھی بات ہے، بہت رہ لیا تم نے پاکستان میں، سوائے نفرت کے تمہیں یہاں سے ملا ہی کیا ہے؟ تمہیں استنبول مبارک ہو، گڈ بائے حیا فار ایور۔ وہ تحمل سے کہتا اپنا فون کان سے لگائے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ حالا میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاویز کی آواز حیا کو کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ مزید وہاں رک نہ سکی، بے تحاشا روتے ہوئے وہ بھاگ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جلدی سیڑھیاں اترتی وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ حیا اپنے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب شاویز شانزے کے کیبن کی طرف بڑھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ 2 دن سے حیا نے شاویز سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ جو سنجیدگی شاویز کے چہرے پر چھائی رہتی تھی وہ اب حیا کے چہرے پر بھی موجود رہنے لگی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ اپنا رستہ بدل لیتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات چیت بند کر دی تھی۔ آفس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی بات نہیں کرتے تھے وہ۔ حیا نے شاویز کو مکمل نظر انداز کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھ کر اپنا کام مکمل کیے وہیں سے واپس گھر چلی جاتی تھی۔ آفس کا سارا سٹاف ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھتا، جو ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو کر رہ گئے تھے، ایک دوسرے کے سائے تک سے دور بھاگتے تھے۔ مس شانزے، میری آج کی میٹنگ کینسل کر دیں۔ شاویز کی آواز پورے ہال میں گونجی، جو حیا تک بھی بخوبی پہنچی تھی۔ لیکن سر، آپ کی فارنر ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ شانزے نے شاویز کو دیکھتے اچنبھے سے کہا۔ وہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کیوں کینسل کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں جانتا ہوں، آپ انہیں انفارم کر دیں، میں نہیں آ سکتا، مجھے حالا کے ساتھ اسلام آباد ایڈ کی شوٹ کے لیے لوکیشن دیکھنے جانا ہے۔ مجھے رات دیر ہو جائے گی، شاید میں کل بھی نہ آ سکوں۔ آپ ایسا کریں، میری کل کی بھی میٹنگ کینسل کر دیں۔ وہ شانزے کو سنجیدگی سے ہدایت دیتا آفس سے نکل گیا۔ آئی کانٹ بلیو، یہ شاویز سر تھے جو کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں ایسے نہیں کرتے۔ وہ کبھی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عین وقت پر میٹنگ کینسل کر دی، جو کہ بہت اہم تھی۔ شانزے کی پریشانی سے بڑی بلند آواز گونجی تو حیا کے اسکیچنگ کرتے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ سپاٹ چہرہ لیے اپنی اسکیچنگ پر کام کرتی رہی، مگر کچھ دیر بعد وہ اپنی چیزیں اٹھائے آفس سے نکل گئی۔ حیا کار پورچ میں ٹہلتی ہوئی کب سے شاویز کا انتظار کر رہی تھی، جو آج گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل اسکرین پر نظریں دورائیں، جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ کہاں رہ گیا یہ ہٹلر؟ اگر شاویز حالا کے ساتھ شوٹ لوکیشن دیکھنے گیا ہے تو ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ کہاں ہے وہ؟ حیا نے ایک دفعہ پھر سے بے چینی سے فون اسکرین پر نظریں دورائیں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ شاویز کا نمبر ملایا، جو کہ آف جا رہا تھا۔ کتنے ہی خیالات اس کے دل و دماغ میں سما رہے تھے، جو اسے شدید بے چین کر چکے تھے۔ سردی کی شدت سے حیا نے گرم شال ہود کے گرد لپیٹی۔ شدید ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے اسے اپنا بدن ہی نہیں سرد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، بلکہ اپنی روح میں بھی وہ برف اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹس اوور شاویز، اٹس اوور، آپ نے سب ختم کر دیا۔ میں یہاں اپنے بابا جان کی قسم نبھانے کے لیے تھی، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا میں یہاں سے چلی جاؤں، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ وہ کار پورچ میں کھڑی اس سے مخاطب تھی۔ گلابی لبوں کو کاٹ کر اس نے سرخ قنداری کر دیا تھا۔ شاویز اس وقت حالا جہانگیر کے ساتھ ہے، یہ سوچ ہی اسے اندر تک مار چکی تھی۔ مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مجھے ان ڈیورس پیپر پر سائن نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر سزا کے طور پر آپ کی بے وفائی میرا مقدر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اس بے وفائی کا حساب دینا پڑے گا مسٹر شاویز شاہ۔ وہ اپنے پورشن میں داخل ہوتی بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر اوندے منہ گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ شاویز میٹنگ روم میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب حیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا بیگ کاندھے سے اتار کر پوری قوت سے ٹیبل پر دے مارا۔ میٹنگ روم میں موجود تمام ممبران ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ شاویز نے چیئر سے ٹیک لگائے سکون سے حیا کو
دیکھا جو ریڈ پھولوں والی لانگ فراک میں شعلہ جوالا بنی اسے شعلہ بار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ وہ حیا کو سرد نظروں سے گورتا سنجیدگی سے میٹنگ ممبران سے مخاطب ہوا۔ وہ سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ پوچھ سکتا ہوں یہ کیا طریقہ تھا؟ اس جاہلانہ رویے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے چیئر سے ٹیک لگائے گہری نظر حیا پر ڈالی جو کھلے بالوں میں بنا میک اپ کے دمک رہی تھی۔ سانسوں کا مدم زیرو بم اس کے خوبصورت خد و خال کی دلکشی بڑھا رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ گہرے سانس لیتی، اپنے گلابی لبوں کو کچلتی، اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں تھے کل رات آپ؟ اس نے شاویز کو کاٹ دار نظروں سے گورتے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے آئی برو چکاتے استفہامیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ اوہ، لگتا ہے بہت مشکل سوال کر لیا آپ سے۔ چلیں اس سوال کو آسان کرتے ہیں۔ کیا آپ کل رات حالہ کے ساتھ تھے؟ اس کے سوال پر شاویز نے طنزیہ ہنستے ٹیبل کو انگلیوں سے بجاتے حیا کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو یہ سوال؟ کس حق سے پوچھ رہی ہو؟ ہاں؟ شاویز یکدم چلایا۔ شوہر ہیں آپ میرے، بیوی ہوں میں آپ کی، نکاح میں ہوں آپ کے، حیا اونچی آواز میں چلائی۔ وہی نکاح جسے توڑتے ہوئے تم نے ایک بار نہیں سوچا، تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ طلاق کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے تمہیں اس رشتے کے تقدس کا خیال نہیں آیا؟ کیوں کیے سائن تم نے؟ وہ چیئر سے اٹھتا ٹیبل پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مارتا داڑا۔ حیا اس کی بے حد اونچی آواز پر لرز کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا شاویز کے اندر اسے لے کر اتنا غصہ ہے۔ اب شاویز کی لہو اتری آنکھوں کو دیکھ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے اندر حیا کو لے کر کس قدر غصہ اور اتشال بڑھا پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے وہ سائن صرف ہیزل کے لیے کیے تھے۔ نانا جان نے شرط رکھی تھی وہ ہیزل اور جازم کا نکاح اسی صورت کریں گے جب میں ان ڈیورس پیپرز پر سائن کر دوں گی۔ شاویز کے اتشال زدہ چہرے کو دیکھ حیا کا لہجہ نم ہوا۔ تم نے ثابت کر دیا تمہارے نزدیک اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تم نے کسی کے لیے بھی آسانی سے اس نکاح کو توڑ سکتی ہو۔ شاویز اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا طنزیہ مسکرایا۔ اسے حیا کے سائن کتنے چبھے تھے اسے اندازہ آج ہوا تھا۔ شاویز ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے حیاشا، تمہیں صرف بہانہ چاہیے تھا مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو تمہیں دا گریٹ نانا جان نے دے دیا۔ وہ حیا کی بات کاٹتا بڑک اٹھا۔ جس طرح آپ کو بھی بہانہ چاہیے تھا خالہ جہانگیر کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ استور کرنے کا، یا پھر یہ تعلق کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ وہ بیگے لہجے میں کہتی کرب سے مسکرائی۔ وہ اسے شدید تکلیف پہنچا چکا تھا۔ اگر صفاقی اس نے دکھائی تھی جو مقابل بھی صفاقیت میں کم نہ تھا۔ میرے اور حالہ کے بیچ تعلق ہے یا نہیں تمہیں کوئی حق نہیں مجھ سے پوچھنے کا، تمہارا کوئی حق نہیں اب مجھ پر۔ وہ صفاقیت سے بولتا حیا کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میرا اب آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسی لیے میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر۔ آج رات کی فلائٹ ہے میری، اب کبھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ شاویز نے ایک ہی چست میں اس تک پہنچ بازو سے دبوچ حیا کو دیوار کے ساتھ پٹکا۔ حیا کی کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے گلابی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے ستمگر کو دیکھا جو آنکھوں میں سرد مہری لیے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں اب حیا کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ کرب سے سسکی بھرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسز شاویز، اتنا آسان ہے شاویز شاہ سے دور جانا؟ پاکستان سے دور کی بات، تم اس آفس سے بھی میری مرضی کے بغیر باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ شاویز اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے گررایا۔ کیوں رہوں میں یہاں؟ کس حق سے آپ مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ جب میرا آپ پر کوئی حق نہیں تو آپ کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرتی بیگے لہجے میں چلائی۔ ہے میرا حق تم پر، سر سے لے کر پاؤں تک تم شاویز شاہ کی ملکیت ہو۔ تم یہ فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہو کہ میرا تم پر کوئی حق نہیں رہا؟ مرتے دم تک تم میری ملکیت میں رہو گی، صرف میری بن کر، سمجھی تم؟ وہ حیا کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتا سرد انداز میں گررایا۔ میرے حق کا کیا جو کل رات آپ کسی اور کو دے آئے؟ حیا نے شکوہ کنان نگاہوں سے اسے دیکھتے ٹوٹے کان سے لہجے میں سسکتے ہوئے استفسار کیا۔ کیوں سائن کیے تم نے طلاق کے پیپرز پر؟ بولو، جواب دو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ان طلاق کے پیپرز پر سائن کرنے کی؟ شاویز اس کا منہ دبوچے داڑا۔ دل میں شدید غصہ تھا اسے لے کر جو ابھی تک نہیں اترا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے آئی تھی تو دل کر رہا تھا کہ اسے ادھیر ڈالے، اسے شفقت سے بھرپور سزا دے۔ اس نے شاویز کو جتنی تکلیف پہنچائی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے کس اذیت کی انتہا پر تھا۔
शावेद छोड़े, मुझे तकलीफ़ हो रही है। हया अपना मुंह छुड़वाते हुए भीगे लहजे में बोली। इसकी उंगलियों का दबाव हया के नाजुक गालों पर बढ़ता ही जा रहा था। आंखें शदीद सुर्खी छलका कर हया को कांपने पर मजबूर कर रही थी।